फोकस हैं सलमान अकरम राजा साहब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बेहद शुक्रिया सर फॉर जॉइनिंग अस। सलमान साहब, यही एक सवाल है बुनियादी, जानना चाहते हैं सब कि क्यों इतनी ताखीर हो रही है इस तीसरे राउंड में जो कि मज़ाकरात के होने हैं और जिस पर सबकी नजरें मरकूज हैं। देखिए, हमारी तरफ से तो कोई ताखीर नहीं। 22 दिसंबर को एक मुलाकात हुई, फिर 2 जनवरी को हुई। 2 जनवरी को हम वहाँ मौजूद थे। ये तय हुआ, हुकूमती टीम ने बिल्कुल माना कि हमारा ये जायज़ मुतालबा है कि इमरान खान साहब से हमारी मुलाकात कराई जाए और उसके बाद तीसरी नशस्त होगी। और ये भी तय हुआ कि ये मुलाकात हम 2 जनवरी को मिले थे, 3 को हो जाएगी या 4 को हो जाएगी, यानी कि जल्दी हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना हुआ। हम इंतज़ार करते रहे, 3 का दिन, 4 का दिन, 5 का दिन, और नज़र यही आ रहा था कि अब कोई इरादा नहीं है इनका मुलाकात कराने का। और इस दौरान हम पर हमले शुरू हो गए। ख्वाजा आसिफ साहब, अता तारड़ साहब, वो पहले भी कर रहे थे 2 जनवरी से, लेकिन 2 जनवरी के बाद उन्होंने मज़ीद आप कह लीजिए एक तरह से इंटेंसिटी के साथ या मज़ीद जज्बे के साथ हम पर हमले किए कि ये तो लेट गए हैं, ये तो मांग रहे हैं, हमसे एनआरओ मांग रहे हैं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। हमने कहा कानूनन हमारे जो असीरान हैं उनका हक है कि उनको ज़मानत दी जाए। 2.25 साल हो गए हैं वो जेलों में हैं, ट्रायल मुकम्मल नहीं हो रही। यास्मीन राशिद हों, शाह महमूद कुरैशी हों, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी साहब और दीगर सैकड़ों, क्यों इनको बेलें नहीं मिलती? इसी तरह इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमे हैं वो जो हैं वो सबके सामने है। अलकादिर ट्रस्ट में कहते हैं कि मुल्क को एक पैसे का नुकसान नहीं हुआ, खान साहब को एक पैसे का फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन मुकदमा है, पैसे मुल्क में आ गए, सरकार के पास आ गए, बिना मुनाफा आ गए। तो हम ये कहते हैं कि इस तमाम खेल को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ ताकि मुल्क में तनाव ख़त्म हो, हम आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। कोई वजह हमें नहीं बताई गई कि ये मुलाकात इमरान खान साहब से क्यों नहीं कराई जा रही। और इसको फैसिलिटेट करने के लिए सलमान अकरम राजा साहब, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी, लेकिन फैसिलिटेट इस मुलाकात के लिए हुकूमत ने अग्री किया था कि वो बिल्कुल करवाएंगे। जी बिल्कुल, फैसिलिटेट क्या, उनका इख्तियार है ना। जेल में मुलाकात होना ना होना वो हुकूमत का इख्तियार है ना। अगर तो हुकूमत समझती है उसका इख्तियार नहीं है, किसी और का इख्तियार है, तो फिर उनसे पूछ कर कराते। इख्तियार तो ये हुकूमत का होता है कि जेल में कौन किसको मिलता है, जेल मैनुअल है, लेकिन उसके अलावा उससे हट के भी मुलाकात जो है माजी में भी कराई गई है और अब भी वो कराई जानी चाहिए थी और हुकूमती वफ्द ने यही कहा कि ये करा दी जाएगी। फिर क्यों नहीं हुई? असल सवाल ये है, जब ये मुलाकात नहीं हुई और हम पे हमले भी शुरू हो गए, ये तासुर दिया जाने लगा कि हम किसी कमज़ोरी की वजह से ये मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने 6 जनवरी को इरादा किया कि मैं वहीं खड़ा हूं जहां पहले खड़ा था। हमारा मौक़िफ़ यही है कि 26 नवंबर को हमारे जो शहदा हैं उनके खून का हिसाब दिया जाए, मुल्क में जो बर्बरियत फस्तायत है इसको ख़त्म किया जाए। और उन्होंने कहा ये फस्तायत ऐसी है जो उनकी नज़र में याहिया खान के दौर से मुशाबिहत रखती है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है जो उन्होंने नई की हो, और इससे पहले जो दूसरी जानिब से हो चुका था, ताख़ीर हुई, हम पे जुमले कसे गए, तो ये एक तरह से अयादा था अपने नुक्ता नज़र का, अपने सियासी स्टैंड का। तो ये कहना कि इसकी वजह से अब हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे, तो ठीक है ना करें, हम अब भी तैयार हैं मुज़ाकरात करने के लिए। हम कह रहे हैं तीसरी नशस्त करा दो। इमरान खान साहब ने कहा कि अब मुलाकात मुझसे नहीं भी होती तो आप फिर भी तीसरी नशस्त में जाइए, लिख के भी दे दीजिए जो हमारे मुतालबात है। हमारा क्या मुतालबा है? 26 नवंबर 9 मई का कमीशन बनाया जाए ताकि वाक़यात सामने आए, हकीकत सामने आए, और जो हमारे असीरान हैं उनको ज़मानतें दी जाएं। ये मुतालबा तो हमारा 22 दिसंबर को भी उनको मालूम था, और हमने सिर्फ इसलिए लिख के 2 जनवरी को नहीं दिया कि हमारा ये ख्याल था कि ये भी कुछ हमें लिख कर देंगे। हमने कहा हम तबादला कर लेते हैं दस्तावेजात का अगली नशस्त में। वहां से ये आया कि हमने कुछ नहीं लिख के देना, बस आप ही लिख के दे दीजिए। हमने कहा ठीक है, हम लिख के दे देंगे, मुतालबा तो हमारा वाज़ेह है बिल्कुल। लेकिन अब तीसरी नशस्त ही नहीं हो रही, और अब खान साहब ने यह कहा चूंकि इनका रवैया ऐसा है, आज हम 10 तारीख ख़त्म करने को हैं, तो अब अगर मुज़ाकरात होते हैं, तीसरी नशस्त होती है, तो उसमें इनको हमें ये बताना पड़ेगा कि ये कमीशन कब बना रहे हैं। 26 नवंबर और 9 मई के हवाले से वो कमीशन बनने होंगे। अगर वो कमीशन भी नहीं बनते, ताख़ीर भी इसी तरह जारी रहती है, हम पे हमले भी जारी रहते हैं, फिर मज़ीद बात करने का कोई फ़ायदा नहीं। फिर हम इस मुज़ाकराती अमल को
ختم کریں گے. اوکے، تو یہ کمیشن سے مشروط ہو گئے ہیں کہ اگر کمیشن نہیں تشکیل ہوتا تو مذاکراتی عمل ختم کر دیا جائے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب، لیکن ایک چیز جو یہاں پر آپ نے کہی کہ ایک ٹویٹ آ جاتی ہے اور پہلے بھی اس کو تشبیہ دی گئی جنرل یحییٰ خان کے حوالے سے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن ایسے موقع پر عرفان صدیقی صاحب جو حکومتی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک طرح سے ایک بیڈ ٹیسٹ میں ہے، اتنا سخت الفاظ کا استعمال کرنا اور یہاں تک کہہ دینا کہ وزیر اعظم اردلی ہیں، یعنی جنہوں نے حکومتی مذاکراتی ٹیم تشکیل دی، آپ ان کو بھی نہیں اگر عمران خان بخش رہے تو پھر تو معاملات وہ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکیں گے اگر یہ بند نہیں ہوا سلسلہ. دیکھیں، یہ تانے جو ہمیں دیے جا رہے تھے، یہ خواجہ آصف صاحب سے بھی عرفان صدیقی صاحب کو پوچھنا چاہیے کہ وہ کیا زبان استعمال کر رہے تھے. عطا تارڑ صاحب سے بھی پوچھنا چاہیے. یہ لوگ کابینہ کے رکن ہیں، کیا یہ سب کچھ وزیر اعظم کی منشا اور مرضی کے بغیر کر رہے تھے؟ جو جملے انہوں نے کسے وہ بھی اگر آپ سنوا دیں تو بات واضح ہو جائے گی کہ کس بات کا عمران خان صاحب نے جواب دیا ہے. دیکھیں، یہ ایک ماحول کو خراب کرنے کی ہم سمجھتے ہیں کوشش تھی اس جانب سے. یہ کہنے کی کوشش تھی کہ ہم کوئی بہت متمنی ہیں مذاکرات کے اور ہم کسی کمزوری کی سطح پہ یہ مذاکرات کر رہی ہے، تو اس تاثر کو زائل کرنا عمران خان صاحب نے ضروری سمجھا اور کیا. ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرو ملک کی فلاح کے لیے، انا کے لیے نہیں، اس لیے نہیں کہ یہ میرا جملہ پسند آیا یا پسند نہیں آیا. یہاں بہت بڑے معاملات ہیں جن کا ہم نے احاطہ کرنا ہے. ٹھیک، وہ معاملات جو ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ مذاکرات ہوں. اچھا، تو سلمان اکرم راجہ صاحب، احسن اقبال صاحب نے، جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، احسن اقبال صاحب نے آج ہی کے دن کہا ہے کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں، یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت رہائی چاہتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا، کیونکہ آپ قانون کو بہت بہتر طور پر سمجھتے ہیں، ایگزیکٹو آرڈر کے تحت اسیران کی رہائی ممکن ہے؟ میں نے عرض کیا ابھی کچھ لمحے پہلے کہ ہم نے بالکل نہیں کہا کہ ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ہو. ہم نے کہا کہ عدالتوں میں ضمانتوں کی درخواستیں جو ہیں وہ عرصہ دراز سے وہاں پہ تعطل کا شکار ہیں، ملتوی ہو رہی ہیں. آپ وہاں جا کر ضمانت ہونے دیں. دیکھیں، یہ سرکار کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ وہ کسی قیدی کی ضمانت کی مخالفت کرے یا کہے کہ ٹھیک ہے اب 5 سال ہو گئے، 600 دن ہو گئے، 500 دن ہو گئے نصیران کو، تو ان کو ضمانت دے دی جائے. دیکھیں، ضمانت جو ہے وہ اب ایک بنیادی حق سمجھا جاتا ہے. ایک شخص کو آپ نے کنوکٹ نہیں کیا، اس کو آپ نے سزاوار قرار نہیں دیا، لیکن اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے. کس لیے 600 دن سے یاسمین راشد صاحبہ جیل میں ہیں؟ ان کی آپ نے اگر ٹرائل کرنی ہے، مقدمہ چلانا ہے، چلائیں. لیکن لوگ گھر بیٹھ جاتے ہیں، ضمانت پہ جاتے ہیں. پوری دنیا میں یہ ہے، قتل کے جو ملزم ہوتے ہیں وہ گھر بیٹھتے ہیں اور اپنا مقدمہ لڑتے ہیں. تو لڑنے دیجئے ان کو اپنے مقدمے، اور قانونی طور پہ عدالت کے ذریعے ضمانت ہونے دیجئے. تو یہ کہنا ہی، دیکھیں کہ ہم کوئی NRO مانگ رہے ہیں، اب آپ بتائیے یہ کیا جملہ ہے؟ کیا اس کا مقصد ماحول کو اچھا کرنا ہے یا اس کا مقصد ایک تانا دینا ہے؟ اگر آپ تانوں کا ایک ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہی ماحول ہوگا جو آپ چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں تناؤ کم ہونا چاہیے. اس ملک کی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ عوام نے جو ووٹ دیا اس کو قدر اس کو دی جائے، اور اس ملک میں قانون کی بالادستی ہو، آئین کی بالادستی ہو، تاکہ لوگ یہاں سرمایہ کاری کریں، یہاں نوکریاں پیدا کریں. لاکھوں ہمارے نوجوان جو ہیں ہر سال نوکریوں کے لیے نکلتے ہیں، گھروں سے مارے پھرتے ہیں. یہ کسی صورت ٹھیک نہیں ہے. اچھا، تو لیکن ایک طرف جہاں آپ کہتے ہیں کہ حکومت کو مذاکرات کرنے چاہیے کیونکہ یہ ملک کے لیے بہتر ہوگا، تو دوسری جانب آج ہی شعیب شاہین صاحب یہ کہتے ہیں کہ مذاکرات کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ان سے کرنے چاہیے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے. تو are you having some sort of two thoughts again سلمان اکرم راجہ صاحب، یعنی عمران خان and the party of course؟ نہیں. اس لیے کیونکہ بار بار یہ کہنا کہ ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، پھر یہ کہنا کہ یہ مذاکرات نہیں کر رہے، پھر یہ دو باتیں ہیں. نہیں، دو نہیں ہیں، وہ نہیں کر رہے نا. 2 جنوری کے بعد کہاں انہوں نے کہا ہے کہ آؤ یہ تیسری نشست ہے اور عمران خان سے ملاقات ہو گئی. جب ہم نے ملاقات کا بھی کہا کہ اچھا نہیں کرتے تو پھر بھی ہم تیسری نشست میں آنے کو تیار ہیں، تو کہاں انہوں نے ہمیں کہا کہ آؤ تیسری نشست میں بیٹھو. دیکھیں، یہ تو ہمارا موقف بالکل واضح ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ ایک حکومت ہے کاغذ پر. یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ میں کاغذی نوعیت کی طاقت ضرور ہے، لیکن یہ عوام کا مینڈیٹ نہیں رکھتے.
اور یہ پوچھ کر کام کرتی ہے، لیکن اس سے قطع نظر ہم ملاقات تو انہی سے کر رہے ہیں نا، ہم حکومت سے کر رہے ہیں، اپنے جو تقاضے ہیں وہ حکومت کے سامنے رکھ رہے ہیں، حکومت سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری ملاقات کراؤ عمران خان سے، یا اگر نہیں بھی کراتے تو ہمارے ساتھ بیٹھو اور کمیشن تشکیل دو۔ کمیشن بنانے کا بھی جو قانونی اختیار ہے وہ تو حکومت کا ہی ہے قانون کے تحت۔ حکومت کس سے بات کرتی ہے، کس سے اجازت دیتی ہے، یہ ان کا معاملہ ہے، ہم اس میں نہیں الجھ رہے، ہم حکومت ہی سے بات کر رہے ہیں۔ لیکن اگر حکومت بے بس ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگ ہیں جو مقتدرہ ہے وہ کریں ہم سے بات۔ تو سلمان اکرم رضا صاحب، آج علیمہ خان صاحبہ نے ایک اور ذکر بھی کیا، انہوں نے کہا کہ فیملی کی ملاقاتیں بھی محدود کر دی گئی ہیں، جو چیزیں عمران خان مانگتے ہیں وہ بھی ان کو تنگ کر کے دی جاتی ہیں۔ انہوں نے یہ شکوے شکایت بھی کیے ہیں آج، اور ساتھ ہی انہوں نے کسی اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کا ذکر کیا کہ 2 ماہ پہلے عمران خان سے اس کا ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کے لیے ایک اے آئی جنریٹڈ ویڈیو جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ بنی گالہ کا پہلے ذکر کیا، پھر شیر افضل مروت صاحب نے ذکر کیا نتھیا گلی کے گورنر ہاؤس میں ٹرانسفر ہونے کا، and now comes the AI generated video۔ یہ تینوں الگ الگ نوعیت کی باتیں ہیں۔ مجھے اے آئی جنریٹڈ ویڈیو کا علم نہیں ہے، آج میں نہیں تھا ڈیالہ، آج میں کوٹ لکھپت میں تھا، جو ہمارے لوگ فوجی عدالتوں سے جن کو سزا ہوئی ہے ان سے، ان کے خاندانوں سے آج میں مل رہا تھا، تو یہ معاملہ میرے علم میں نہیں ہے کہ کیا اے آئی جنریٹڈ ویڈیو ہے۔ آج کل بن رہے ہیں اس نوعیت کے ویڈیو، تو وہ اپنی جگہ بات ہے۔ باقی جہاں تک بات ہے بنی گالہ کی یا نتھیا گلی کی، کسی بھی جگہ کی، خان صاحب نے بڑی وضاحت سے کہا ہے کہ وہ کسی قسم کا ہاؤس اریسٹ قبول نہیں کریں گے، وہ قانون کے ذریعے عدالت سے رہائی پائیں گے، ضمانت پہ بھی اور بریت بھی، اور اسی بنیاد پہ وہ جیل سے باہر نکلیں گے۔ سو ایز وی اسپیک، اس وقت جو پوزیشن ہے تحریک انصاف کی وہ یہ ہے کہ دا بال از ان دا گورنمنٹس کورٹ۔ اب انہوں نے بتانا ہے کہ مذاکرات کی کیا تاریخ ہوگی، آپ تحریر طور پر دینے کو بھی تیار ہیں، اور نہ کروائیں ملاقات، اس کے باوجود آپ مذاکرات میں بیٹھنے کو تیار ہیں، رائٹ؟ بالکل ایسے ہی، اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نشست میں جو کمیشن ہم کہہ رہے ہیں بنائے جائیں، ان کی جو ہے بات ہو جانی چاہیے، کمیشن بن جانے چاہیے۔ دیکھیں ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کمیشن بناؤ جو حقیقت کو معلوم کریں۔ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ کمیشن ہماری مرضی کی حقیقت معلوم کریں، ہماری مرضی کا فیصلہ دیں۔ تو یہ کمیشن بنانا جو ہے ایک ایسا عمل ہے جو قانوناً حکومت کے دائرہ اختیار میں ہے، اور اس سے معاشرے میں کسی بھی ملک میں سچائی کو جاننے میں مدد ملتی ہے، جو کہ ضروری ہے۔ اگر ریکنسیلیشن ہونی ہے تو ٹروتھ ضروری ہے، تو جو بھی سچ ہے اس کو سامنے آنے دیجئے۔ سپریم کورٹ کے جو سینئر ترین جج صاحبان ہیں ان پر مشتمل 3 ہوں 5 ہوں، آپ بنا دیجئے ایک کمیشن۔ سب سے زیادہ پرابلم یہی ہے کہ اگر کمیشن اگری ہو جاتا ہے تو اس کی کمپوزیشن کو کیا پاکستان تحریک انصاف اگری کرے گی کہ نہیں، کیونکہ ظاہر ہے پھر وہ تو سوابدید ہوگی چیف جسٹس پر کہ وہ کیا کمیشن تشکیل دیتے ہیں اگر حکومت کہہ دیتی ہے کہ تشکیل دے دیا جائے۔ جی ہم نے تو یہی کہا ہے کہ جو سینئر ترین جج صاحبان ہیں وہ جتنے بھی ہوں، 3 ہوں 5 ہوں، ان پہ مشتمل ایک کمیشن بنا دیا جائے۔ اوکے، آخر میں صرف یہ جانا، ماضی میں ہوتا رہا ہے، 3 ممبر کمیشن بنتے رہے ہیں ماضی میں۔ صحیح۔ آخر میں سلمان اکرم راجہ صاحب، کیونکہ آپ نے بڑے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اس کے بعد پھر مذاکرات کا عمل ہی ختم ہو جائے گا اگر کمیشن اس تیسری نشست کے اندر بنانے کی اگریمنٹ نہیں ہوتی اور گورنمنٹ نہیں بناتی، یہ بتائیے گا کہ گزشتہ روز سے لے کے اب تک بڑا جسے کہتے ہیں آپ کے اور شیر افضل مروت صاحب کے درمیان جو لفظی گولہ باری ہے وہ مستقل مختلف چینلز کے اوپر بھی دکھائی گئی اور اس سے منسلک اور بھی باتیں کی گئی۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اور تقویت دیتے ہیں ان اندرونی اختلافات کی خبروں کو جو تحریک انصاف میں بارہا کہیں نہ کہیں نظر آئی ہیں، کبھی کسی کے حوالے سے کبھی کسی کے حوالے سے؟ دیکھیں میری طرف سے تو کوئی گولہ باری نہیں ہوئی، میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا، یہ سفلی نوعیت کے معاملات ہیں۔ میرا آج سارا دن سپریم کورٹ میں گزرا، جو فوجی عدالتوں کا کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے، پھر جو اسیران ہیں جن کو فوجی عدالتوں سے سزا ہوئی ان کے ساتھ گزرا، پھر ہماری لیبر ونگ کے لوگ میرے پاس آئے، ہم نے لیبر کے حوالے سے، کسانوں کے حوالے سے دور رس فیصلے کرنے ہیں۔ تو میرا کوئی تعلق اس بچگانہ گولہ باری سے نہیں ہے۔ جس کو کوئی بہت اشتیاق ہے میرے حوالے سے وہ عمران خان صاحب سے پوچھ لے، اور آج عمران خان صاحب نے ہدایت جاری کر دی ہے جس کی اطلاع مجھے دی گئی ہے کہ ان لوگوں کو، ان عناصر کو نکالا جائے پارٹی سے اور ان کے خلاف کارروائی شروع کی جائے۔ دیکھیں کچھ لوگ ہیں
جو موقع دیکھ کر یا کہیں سے ہدایت پا کر کچھ گفتگو کرتے ہیں، لیکن بالکل یہ غیر اہم قسم کے لوگ ہیں۔ پارٹی بالکل متحد ہے، ہماری جتنی بھی تنظیمیں ہیں پارٹی کے اندر، ہماری جو کمیٹیاں ہیں وہ بالکل ٹھیک کام کر رہی ہیں، وہ موجود ہیں، کوئی پارٹی میں اختلاف نہیں۔ ایک شخص کہیں بیٹھ کے کچھ کہہ دے کسی مائک کے سامنے تو اس سے پارٹی میں اختلاف پیدا نہیں ہو جاتا۔ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ بات کرنے والے کی حیثیت کیا ہے۔ لیکن سلمان اکرم رضا صاحب، دس از ویری امپورٹنٹ جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ ایسے عناصر کو پارٹی سے نکال دیا جائے، اور اس وقت جس شخص کی ہم بات کر رہے ہیں وہ شیر افضل مروت صاحب ہیں، جو کہ پارٹی میں سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک بہت اچھی پوزیشن بھی ہے، اور وہ عمران خان صاحب کا کیس بڑے اچھی طرح سے فائٹ بھی کرتے ہیں۔ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے جی، کسی کے بھی حوالے سے میں کسی انفرادی کیس میں نہیں جاؤں گا۔ لوگ ہیں، پارٹی فیصلہ کرے گی، پارٹی کے اندر ہیں ایسے لوگ، ایسے ادارے جو اس قسم کی تعدیبی کارروائی کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، یہ ان کے ہاتھ میں ہے، وہ کریں گے۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے خلاف اس کا مطلب کارروائی کا پارٹی سوچ رہی ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کی جانب سے ہدایت آئی ہے، میں موجود نہیں تھا وہاں، جو لوگ تھے انہوں نے یہ بتایا ہے، اور انہوں نے جو پارٹی کے متعلقہ ہمارے جو عہدیداران ہیں ان کو اطلاع دے دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اگلے چند دنوں میں کیا صورت سامنے آتی ہے۔ بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب فار بینگ ان فوکس۔